नाज़रीन, आपको याद होगा कि नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान ने एक पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन की थी साबिका वज़ीर आज़म साबिक एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब की, वो दुरुस्त नहीं थी। एक तो कोर्ट ऐसा कर नहीं सकती थी और ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती है। याद रहे कि 28 जुलाई 2017 को एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब की उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने डिस्क्वालिफिकेशन की, जब ये साबित हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई के अंदर जो मुलाजमत का परमिट या लाइसेंस हासिल कर रखा था, जिसे इकामा कहा जाता है, उसे उन्होंने किसी जगह पे डिक्लेयर नहीं किया था। इन मटेरियल फैक्ट्स को छुपाने पे, इन्हें डिक्लेयर न करने पे सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f में यह फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब अब सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिसे अब ये वो फैसला है जिसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चैलेंज कर दिया है। उनके जो नए प्रेसिडेंट हैं एहसन बून साहब, उन्होंने इस हवाले से पिटीशन डाली है और ये पाकिस्तान की सियासत में 4 बरस गुजर जाने के बाद ये एक अहम डेवलपमेंट है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से इसका चर्चा था, अब वो बहस का मोमेंट आ चुका है कि इस पे हम समझें कि इससे इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, इसका मतलब क्या है, इसकी अहमियत क्या है। मुझे इस बहस में शामिल कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ जर्नलिस्ट जनाब मज़हर अब्बास साहब, कराची से मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब वीडियो लिंक के जरिए मेरे साथ लाहौर से होंगे। साबिर शाकिर साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट कॉलमिस्ट मेरे साथ इस्लामाबाद से हैं। और सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब फ़ोन लाइन पे मेरे साथ हैं शुरू के चंद लम्हात के लिए मोमेंट्स में। और सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब से ही मैं बात का आगाज़ करता हूँ। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खुद भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपका ताल्लुक़ रहा है बार एसोसिएशन से। बार एसोसिएशन की लोकस स्टैंडी क्या है इस केस में नवाज शरीफ साहब के हवाले से? देखें, जो सबसे पहले तो ये जो पिटिशन है फाइल की या करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले, ये मिसकंसीव्ड गलत पिटिशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पे फैसला कर चुका है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि चूंकि आइन ने कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा डिस्क्वालिफिकेशन का आइन में, तो पार्लियामेंट ही इसको तब्दील कर सकता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं है कि हम आइन में तरमीम करें, और यही दुरुस्त लॉ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो लेके गई है ये एप्लीकेशन या पिटिशन, इनको चाहिए था पार्लियामेंट के पास जाते और वहां दरखास्त देते कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, आप इसको कंसिडर करें आइन में तरमीम करना, क्योंकि जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट इसका कुछ नहीं कर सकता। और ये तासुर ये आ रहा है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन तासुर ये आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की एसोसिएशन नहीं होती, ये वकला की एक एसोसिएशन है। तो तासुर ये आ रहा है कि ये पिटिशन फाइल करने का मकसद किसी को फायदा देने के लिए है और किसी एक मखसूस यानी पर्सन स्पेसिफिक है। तो ये जो तासुर है ये वकला बरादरी में भी एक इसका गलत इंप्रेशन पड़ रहा है और काफी रंजिश है इस जो एप्लीकेशन है इस पे फाइल करने पे, क्योंकि वाकई आपने दुरुस्त सवाल पूछा मेरे से कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस मामले पे क्या ताल्लुक है कि आप ये कहें कि पार्लियामेंट को एक पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल गलत है, ये जानी चाहिए थी पार्लियामेंट में। सुप्रीम कोर्ट इसका कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि इस पिटिशन को या एप्लीकेशन को डिसमिस करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आइन में कोई हक नहीं है कि वो आइन में तरमीम करे, ये हक सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। मेरे साथ रहिए, मैं अपने बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं क्वेश्चन में मैं लेके आता हूं। मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक ओवर्ट पॉलिटिकल इशू के अंदर घुसने में और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कैसे अपने आप को जस्टिफाई करती है इस पूरी चीज में? आपको क्या समझ आ रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, एक तो मैं अली ज़फ़र साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि एक तो टाइम बार मुझे बहुत लग रहा है, ये एक 4 साल बाद क्यों, इमीडिएटली क्यों नहीं इस चीज़ को? अगर चैलेंज करना था तो इमीडिएटली भी चैलेंज किया जा सकता था, उसके 2 मौक़िफ़ हो सकते हैं अपनी जगह। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट में कभी इस इशू को नहीं उठाया गया, जैसे सादिक और अमीन वाला मसला है।
اب کسی ایک کیس میں اگر کسی کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا جائے یا کسی ایک کیس میں کسی کو صادق اور امین ڈکلیئر نہ کیا جائے تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ صادق اور امین بالکل نہیں رہا یا وہ بہت ہی صادق اور امین ہے، کیونکہ ایک خاص کیس میں آپ فیصلہ دیتے ہیں نا اس چیز کا، تو اس کو جنرلائز ہم کر دیتے ہیں بعض سچویشن میں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ سیریس ایشو ہے کہ کسی کو آپ پوری زندگی کے لیے آپ نااہل قرار دے دیتے ہیں، لیکن اس کا فورم پارلیمنٹ ہی ہے، اس کو پارلیمنٹ میں ہی ڈسکس ہونا چاہیے تھا، اس وقت بھی ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ پاناما کیس جب وہ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی میاں نواز شریف سے، اور مجھے یاد ہے چودھری نثار صاحب نے اور دوسروں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جی آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں، پارلیمنٹ میں، لیکن اس وقت میاں صاحب جو ہے تھوڑے سے اپریہنڈ وہ تھا، ان کو شاید اس چیز کا فیئر تھا کہ پارلیمنٹ پتہ نہیں کیا فیصلہ۔ تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ ہی بہتر فورم ہوگا، پارلیمنٹ میں اس چیز کو ڈسکس کیا جائے، اور چاہے آپ اس وقت کریں کیا اس کا اثر، اس کے فائدہ یا نقصان میاں صاحب کو یا آئندہ کے لیے ہو، لیکن ان ایشوز کو پارلیمنٹ میں ہی ڈسکس ہونا چاہیے پہلے۔ عارف حمید بھٹی صاحب، آپ لاہور میں ہیں، لاہور بڑا امپورٹنٹ شہر ہے پاکستان کی سیاست کا، مسلم لیگ نون کی سیاست کا بڑا امپورٹنٹ شہر ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں نہیں اٹھایا پی ایم ایل این نے اپنی باقی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے، اپوزیشن کے ساتھ مل کے؟ ظاہر اس حوالے سے بحث تو بہت ہوتی ہے، اور اس موقع پہ 4 برس سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کیا وجہ ہے اس کو اٹھا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے بھائی علی ظفر صاحب نے فرمایا، یہ خود سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور کریڈیبل وکلا میں ان کا نام ہے، کہ پٹیشن ہی سپریم کورٹ میں لے جانا نامناسب ہے، غلط ہے، اسے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے۔ اسی سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے 5 نے کم و بیشتر 12 سے زیادہ اداروں پر مشتمل ایک جے آئی ٹی بنائی۔ جے آئی ٹی کی کئی رپورٹوں کے بعد پھر 3 جج صاحبان بیٹھے سپریم کورٹ کے آنریبل، پھر 5 بیٹھے اور یہ سزا ہوئی۔ ہمیشہ وکلا نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اور طویل کی، اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں۔ میں پریزیڈنٹ تھا پنجاب یونین اور جرنلسٹ کا، مشرف کے خلاف، اور احسن محمود صاحب لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ تھے، ہم نے بڑا کیا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ 1-2 شخص کے لیے کیا پاکستان کے سارے مسائل حل ہو چکے ہیں؟ خود وکلا کے پاس بیٹھنے کے لیے چیمبر نہیں ہے، 20-20 سال کیس چلتے ہیں، ملک میں صاف پانی نہیں مل رہا، روزگار نہیں مل رہا، تعلیم نہیں مل رہی، صحت نہیں مل رہی، زندگی، اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ بار کے لیے یہ کیس اتنا اہم کیوں ہے کہ ایک سیاستدان کو سزا ہوئی؟ ہاں پارلیمنٹ میں جائے، وہ آئین سے چینجنگ کرتے ہیں، میری خود سمجھ سے بالا ہے کہ وکلا کی قربانیاں، لیکن ایک شخص کے لیے 20 کروڑ عوام کے مسائل چھوڑ کر کیا انہوں نے اس پہ گئے کہ وکلا کے پاس چیمبر نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، ناجائز جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، ان کے مسائل، ان کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائے، یا مقدمات کا فیصلہ جلدی کرے، یا لوٹا ہوا مال واپس لینے کے لیے ان کو جانا چاہیے تھا عدالت میں۔ جناب، یہ لٹیرے ہمارے ملک کا پیسہ لے گئے، اگر کسی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے میرے خیال میں کہ 2017 میں ایک فیصلہ ہو رہا ہے، ایک ملک بندے سے ملک سے بگوڑا ہے، سزا یافتہ ہے، اس کے لیے جو ہم سے، جن سے ہم قانون سیکھتے ہیں، وکلا برادری جو بڑی بڑی کتابوں سے لوگوں کو ریلیف دیتی ہے، ایک اس ایشو پہ جانا جو ان کا ایشو ہی نہیں ہے، جو اس 20 کروڑ کا عوام کا ایشو ہی نہیں ہے، یہ حل بھی ہو جاتا ہے، چلو یہ اپنی مرضی کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے، کتنے لوگوں کو اس کو فیصلہ ہوگا؟ تو 20 کروڑ عوام آئین کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، ان کی جدوجہد کون کرے گا؟ میری یہ علی ظفر صاحب رہنمائی فرما دے تو میں ان کا ممنوع رہوں گا۔ میں ذرا صابر شاکر صاحب کو اس پہ لے آؤں۔ صابر شاکر صاحب، جو کچھ عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا، مظہر عباس صاحب نے کہا، علی ظفر صاحب نے کہا، ظاہر ہے اس قسم کے جو دلیل ہے، اس قسم کی جو دلیلیں ہیں، یہ جو لاجک و منطق ہے، یہ تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موجودہ جو ان کے ابھی عصر حاضر کے ان کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے سامنے بھی ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ فیصلہ، یہ مقدمہ اور پٹیشن لے کے نہیں جا رہی ہے کہ لاکھوں مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ پاکستان اور ہائی کورٹس کے سامنے پینڈنگ ہیں، جس میں قتل کے مقدمات ہیں، پراپرٹی کے مقدمات ہیں، ریپ کے مقدمات ہیں اور فائنینشیل میٹرز ہیں، لیکن اس سیاسی مسئلے کو لے کر وہاں جاری ہے؟ کیا لاجک و منطق ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، لاجک اور منطق ایک ہی ہے کہ ظاہر ہے جو طاقتور لوگ ہیں وہ خود نہیں آتے، وہ آگے کر دیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں
وہ اپنی تمام جتنی بھی ان کا رائٹ آف اپیل تھے وہ ضائع کر چکے ہیں، اور ان کا رائٹ آف اپیل بھی ختم ہو چکا ہے، اور وہ آئے بھی نہیں، مفرور ہیں، مطلوب ہیں، مجرم بھی ہیں، سزا یافتہ بھی ہیں۔ اب ان کو بچانے کے لیے ظاہر ہے تکڑے لوگ جو ہیں وہ اسی لیے تو وہ عظمت سعید شیخ صاحب نے سسلن مافیا، اور آصف سعید کھوسہ صاحب نے، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے گاڈ فادر کا ذکر کیا تھا۔ تو ان کو بچانے کے لیے پھر ہمارا سوسائٹی جو ہے وہ اس میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ایک معاملہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر نہیں ہے، یہ آئینی مسئلہ نہیں ہے جس کو لے کے جو بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ 184(3) کے تحت ایک آئینی درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ ہرگز آئینی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انڈیویجول کا ایشو ہے۔ انڈیویجول کو کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئے، اور وہ واپس آئے، وہ عدالتوں کو بھی چیلنج کر رہا ہے، وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی چیلنج کر رہا ہے، وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو بھی چیلنج کر رہا ہے، لیکن وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ایسے شخص کے لیے جو سزا یافتہ اور اسی عدالت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ آئے ہیں، اور ان کے لیے یہ ریلیف مانگا جا رہا ہے۔ یہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ 184 تمام ممتاز قانون جتنے بھی ہیں وہ سب اس بارے میں کلیئر ہیں کہ یہ 184(3) کی ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے۔ 184(3) کی ڈومین میں آتا ہے پبلک ایٹ لارج کا ایشو ہو، مفاد عامہ کا مسئلہ ہو، بہت زیادہ کوئی ایک اب ملک کی کثیر آبادی کے حقوق سلب ہو رہے ہوں، یہ ہے نہیں۔ جیسے بھٹی صاحب نے کہا، مظہر صاحب نے کہا، علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ انڈیویجول کا، اور اس کا پھر اپنی حیثیت کیا ہے، حیثیت عرفی سپریم کورٹ آف پاکستان پوچھے گی۔ پہلی بات ہے کہ رجسٹرار آفس نے اس کو ایگزامن کرنا ہے، اس پیٹیشن کو، اور اس پہ اعتراض عائد ہونا ہے، اور اعتراض یقیناً عائد ہوگا کیونکہ یہ آتا نہیں ہے 184(3) کی ڈومین میں، یہ آتا نہیں ہے میٹر، اور رجسٹرار آفس اس پہ اعتراض مجھے کافی جو میں پچھلے 20-22 سال سے دیکھ رہا ہوں اعتراض ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ چیمبر میں اس کی رائٹ آف اپیل جو ہے وہ چیمبر میں ہوگی، اور اس کے بعد اوپن کورٹ میں یہ سارا معاملہ آئے گا۔ اور پھر ایک ٹائمنگ میں خاص طور پہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک ایسے وقت میں، کیونکہ یہ پچھلے کوئی 3 مہینے سے یہ معاملہ پینڈنگ تھا کہ پیٹیشن فائل کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ بالکل صحیح ذکر ہو رہا تھا، ٹائم کا انتخاب کیا ہے جب ایک چیف جسٹس جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ریٹائر ہو رہے ہیں، چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، اور یہ 2 فروری کو نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اپنا عہدے پر فائز ہوں گے، تو انہوں نے اس ٹائم کو بھی دیکھا ہے۔ اب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اس کو سنیں گے اور وہ بینچ تشکیل دیں گے۔ پھر علی ظفر صاحب نے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے کہ یہ تو آلریڈی ایک بینچ جو ہے ریویو میں، جہانگیر ترین صاحب ریویو میں گئے تھے اسی تشریح کے لیے، تو وہ تو سپریم کورٹ آلریڈی اس کو ڈسپوز آف کر چکا ہے اور اپنی پہلے والی ججمنٹ کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ ریویو میں تو ہو سکتا تھا، یہ 184(3) کے تحت یہ اگین ایک انڈائریکٹلی ایک کیا کہنا چاہیے، کان کو اس ہاتھ سے نہیں، اس سائڈ سے نہیں پکڑنا، دوسری سائڈ سے پکڑنا۔ ذرا آنے دیں علی ظفر صاحب کو، واپس آنے دیں، سپریم کورٹ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں علی ظفر صاحب کو آنے دیجیے، بیکاز وہ دوسرے پارٹ میں نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ علی ظفر صاحب، بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، جیسے احسن بون صاحب ہیں، ان کے آگے جو ان کے رفقۂ کار ہیں، ان کو یہ احساس تو ہوگا ہی کہ پاکستان کے بہت سے جو سنجیدہ حلقے ہیں اس میں اس بات کو بہت تعجب سے، بہت حیرانگی سے دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک ایسے ایشو پہ کیوں سٹینڈ لے رہی ہے جو پولیٹیکلی ڈویزو بھی ہے، کنٹروورشل بھی ہے، ان کی لوکل سٹینڈی بھی اس میں نہیں بنتی ہے، اور جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ایک ریویو کر بھی چکی ہے، وہاں ایک فیصلہ آ بھی چکا ہے، معاملے کو پارلیمنٹ کی طرف ڈال بھی دیا گیا ہے، اس طرح ریفر بھی کر دیا گیا ہے اس فیصلے میں۔ کیا پریشر ہے اس نئی لیڈرشپ پہ؟ کیا اس کی ٹائمنگ ہے؟ کیا وجوہات آپ کو سمجھ آتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے پہلے بھی میرے سے یہ سوال پوچھا، اور میرا خیال ہے آپ کے جتنے پینلسٹ ہیں ان سب نے بڑا کلیئرلی ایک موقف اختیار کیا ہے کہ یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جس کا کام ہے ریپرزینٹ کرنا، ڈیموکریسی کی حفاظت کرنا، ریپرزینٹ کرنا، وکلا کے ایشوز کو جوڈیشل ریفارم کی طرف دیکھنا، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کی بات کرنا،
وہ کیوں ایک پرسنل اسپیسیفک پولیٹیکل ایشو جو آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کا، اس پہ کیوں داخل ہو رہی ہے؟ میں تو ایڈوائز کروں گا ابھی بھی بڑے پرزور طریقے سے احسن بون صاحب کو بھی اور جو ہماری منتخب کیبنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی، کہ اس فیصلے کو، اس چیز کو فائل کرنے کی جو فیصلہ تھا اس کو ریویو کریں، خود ہی ریویو کریں. یہ پٹیشن کو اگر داخل ہو گئی ہے تو واپس لیں اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں آئیں. لا کمیٹی ہے، میں چیئرمین ہوں اس لا کمیٹی کا سینٹ کا، اس کے پاس آئیں، ہم اس کو دیکھیں گے. اور پارلیمنٹ اگر فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی ہی پارلیمنٹیرینز کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ تاحیات نہیں کرنی تو ہم فیصلہ کریں گے. اگر نہیں کرتا تو پھر وہی رہے گا فیصلہ جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے. یہ سپریم کورٹ کو کیوں اتنا انٹرسٹ پڑ رہا ہے، یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کیوں اتنا انٹرسٹ ہے کہ وہ اس کو کسی پرسن اسپیسیفک کے لیے، اس کو کم مدت کے لیے اس کو ڈسکوالیفائی کریں؟ یہ سمجھ سے بالاتر امپریشن بڑا خراب ہو رہا ہے. مے بی اس میں خالی کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے، کوئی میلافائڈے نہیں ہے، لیکن اصل جو ہے، جو امپریشن ہے وہ بڑا غلط ہے. امپریشن اس کا بڑا غلط جا رہا ہے. وقت میرے پاس تھوڑا ہے، بریک سے پہلے میں تھوڑا سا سم اپ کر دوں اس ڈسکشن کو جو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جیسے اس کو سم اپ کیا ہے، پھر ہم اس کی پولیٹیکل ڈائمنشنز پہ بھی جائیں گے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی لیڈرشپ نے، اور گزشتہ کئی ہفتوں سے اس کا چرچا تھا، ہم سن رہے تھے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک پٹیشن لائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، اور وہ یہ کہے گی کہ جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے 162F کے تحت یہ نہیں ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ پرسن اسپیسیفک بات ہوگی نواز شریف صاحب کے حوالے سے. یاد رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ نے نواز شریف صاحب کو اس وقت ڈسکوالیفائی کیا 28 جولائی 2017 میں، جب ایک ان کے سامنے ثابت ہوا کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات UAE میں ملازمت کا ایک پرمٹ، ویزا اور ورک پرمٹ حاصل کر رکھا تھا جسے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا. اس مٹیریل فیکٹ کو نہ سامنے لانے پہ، اس کو چھپانے پہ یہ کہا گیا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ آنسٹ نہیں تھے. صادق الامین اس کو کہا جاتا ہے پاکستان میں، لیکن بیسکلی ایک پبلک آفس کے ہولڈر کی حیثیت سے انہوں نے ان حقائق کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا. اس کے بعد سے اب 4 برس اور چند ماہ گزرنے کے بعد اس کو چیلنج کیا گیا کہ ایسے وقت میں جبکہ نواز شریف صاحب گزشتہ 2 برس سے زیادہ ٹائم پیریڈ میں اب وہ لندن میں ہیں، انہوں نے اپنی سزا بھی نہیں کاٹی ہے، وہ 1 مہینے کے لیے غالباً 1.5-2 مہینے کے لیے وہاں گئے تھے، وہاں سے وہ واپس نہیں آئے ہیں. اور اس وقت جو بہت بڑا ایک سوال ہے کہ حکومت کی دعویٰ کرتی ہے کہ ان کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے، کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ واپس آئیں، ان کی اپنی پارٹی چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی، یہ بھی کسی کو ٹھیک طرح سے نہیں پتا، وہ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے. چودھری شجاعت حسین صاحب کا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، خام خواہ کا شور جو ہے وہ پاکستان میں مچایا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے جہاں بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن آئی ہے، جبکہ PDM کی کہہ رہی ہے کہ مارچ میں وہ ایک گھماگیر تحریک چلائے گی مہنگائی کے خلاف، اور شاید حکومت کو ہٹانے میں ایک نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ دوبارہ لائی جا سکتی ہے. تو یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنے پولیٹیکل اینالسٹ سے سیاسی صورتحال کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں آفٹر دا بریک. میرے ساتھ ہیں مظہر عباس صاحب، عارف حمید بھٹی صاحب، جناب میرے ساتھ صابر شاکر صاحب میرے ساتھ ہیں. اور وقفے سے پہلے جو ڈسکشن ہم نے دیکھی، میں نے آپ کو بتایا، ہم نے اس حوالے سے بحث کی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن SCBA کے جو نئے پریزیڈنٹ ہیں احسن بون صاحب، ان کی لیڈرشپ جو ہے اس نے شاید الیکشن میں ہی یہ پلیج کر دیا تھا، یا الیکشن جیتنے کے فوراً بعد کہا تھا کہ وہ اس ایشو کو اٹھائیں گے. 3-4 ماہ کی اس بحث مباحثے کے بعد، اسپیکولیشن کے بعد، افواہوں کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن ڈالی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے، یہ لائف ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. 4 سال اور کئی ماہ جو ہیں، تقریباً 4.5 سال جو ہے اس حوالے سے گزر چکے ہیں. یہ پٹیشن ایک ایسے موقع سامنے آئی جب PDM یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 23 مارچ کو، اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 27 فروری کو وہ مہنگائی کے خلاف یہ حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کریں گے. مظہر عباس صاحب، کیا یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہو سکتی ہیں کہ جو تحریک چلانی ہے مولانا فضل الرحمان نے، PDM نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو پٹیشن ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، کیا ان دونوں میں کوئی آپس میں الائنس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، الائنس اسٹرانگ ورڈ ہوگا، مجھے نہیں پتا، اس طرح کے کامنٹ میں نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو سزا صحیح ہوئی ہے، غلط ہوئی ہے، ان کے پاس رائٹ، یا تو وہ بائیکاٹ کر دیتے شروع سے، کیونکہ اس پہ بہت سے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس طریقے سے ٹیک اپ چیز کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک چیز ہو گئی. دوسری بات یہ کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز جو تھے، یہ جنہوں نے بھی یہ فیصلہ دیا، یا ایون پوری سپریم کورٹ اگر آپ اٹھا لیں اس وقت، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو PCO کے ججز رہے ہیں.
تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پی سی او کے ججز ہیں. یہ ساری ایک جو بھی کرائسس ہے یہ کرائسس بلڈ اپ ہوا ہے. اکاؤنٹیبلٹی پہ بالکل سوالات اٹھ سکتے ہیں, سیریس کوسچن اٹھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں احتساب کا جو عمل ہے وہ ہمیشہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے, اور اب بھی سیاست کی نظر ہے. لیکن نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہو گئے, نااہل ہو گئے, وہ ملک سے باہر چلے گئے. ان کے پاس واحد آپشن لیگل کیا ہے؟ واحد آپشن یہ ہے کہ وہ واپس آئیں, اپنے آپ کو سرنڈر کریں, اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپیل پڑی ہوئی ہے اس کو پرسو کریں, اور اس میں سپریم کورٹ کی بار ایسوسیشن سے بھی اعانت لے سکتے ہیں وہ, یہ ساری چیزیں. لیکن ایک لیگل وہ ہے, اگر آپ نے اس کو پولیٹیکلی ٹیکل کرنا ہے تو پھر پولیٹیکل ٹیکل کرنے پہ نواز شریف صاحب کو بھی بہت سے سوالات کے جواب دینے پڑیں. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے, اگین پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی دونوں اپوزیشن, ایک اپوزیشن کی بڑی سیاسی جماعت ہے جس کی سندھ میں حکومت ہے, اور ایک کئی جماعتوں کا جو ہے اتحاد ہے. وہ سیاسی طور پہ عمران خان کو ڈسلوج کرنا چاہتے ہیں, آئینی طور پہ ان کے پاس بالکل یہ رائٹ ہے کہ وہ ان کے پاس اتنی اکثریت ہو تو وہ عدم اعتماد کی تحریک لا کے ان کو آؤٹ کر دیں. دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد جا کے بیٹھیں اور عمران خان کا استعفیٰ ڈیمانڈ کریں بغیر کسی جو ہے شور شرابے یا ہنگامے کے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہوتی ہے, کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے, تو پھر پی ڈی ایم کی ان جماعتوں کو اور خود پیپلز پارٹی کو اپنے آپ کو 2014 میں لے جانا چاہیے. کہ 2014 میں پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے کیا پوزیشن لی تھی جب عمران خان جو ہے وہ 126 دن کا دھرنا کیا تھا, تو انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو, پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن میں تھی, کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو انکانسٹیٹیوشنلی ڈسلوج نہیں کرنا پڑیں گے. عمران خان اس وقت یہ توقع کر رہے تھے کہ جنرل راحیل شریف نواز شریف کا تختہ الٹ دیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک جوڈیشل کمیشن بنا, اس کا فیصلہ سب نے ایکسیپٹ کیا, چاہے عمران خان نے ریزرویشن, تو وہ ہے. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا. ذرا عارف حمید بھٹی صاحب کو بھی آنے دیجئے. عارف حمید بھٹی صاحب, کوئی کنیکشن آپ کو نظر آتا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی پٹیشن میں, مولانا کی تحریک میں, پیپلز پارٹی کی تحریک میں, کہ کسی اور غیر سیاسی طاقت کے درمیان کہ مارچ میں کچھ کرنا ہے, اس کے لیے سب چیزیں بلڈ اپ کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس میں حتمی بات کہنا تو ذرا مشکل ہے, لیکن تانے بانے بنتے ہوئے یقیناً نظر آتے ہیں. بینگ اے رپورٹر میری اطلاعات بھی ایسی ہیں. یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا. ابھی مظہر عباس صاحب نے بڑی معقول بات کی. مجھے یاد ہے 2014 کے دھرنے میں پیپلز پارٹی, نون لیگ اور مولانا صاحب کہتے تھے کسی جتھے کی جرت نہیں ہوگی, اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. اسلام آباد آیا تو یہ منتخب حکومت کو بھیجے کیسے؟ وزیر اعظم کو بھیجنے کا ایک ہی آئینی اور قانونی طریقہ ہے جو اپوزیشن کا حق ہے, عدم اعتماد. مجھے بتائیں, جب سے وزیر اعظم آئے ہیں یہ اسے مان نہیں رہی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی. 1100 طریقے, کم و بیشتر چلو درجنوں طریقے حکومت بھیجنے کی یہ دے چکے ہیں. پہلے استعفوں سے بھاگے, پھر دھرنے سے بھاگے, پھر پورے پنجاب ملک میں جلسے کریں گے, وہ بھی زور لگا لیا, پیسہ بھی لگا لیا, ہر چیز لگا لیا. میرا نہیں ذاتی خیال کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 27 فروری کو جو پیپلز پارٹی کو بہت بڑا کراؤڈ اسلام آباد لے آئے گی, اور نہ ہی 23 مارچ کو پی ڈی ایم لا سکتی ہے. اگر لے بھی آئیں گے, کیا عمران خان صاحب جتنی 126 دن دھرنا دیں گے؟ 126 دن دھرنے کے باوجود جب ماڈل ٹاؤن کی 14 لاشیں, 14 لاکھوں کی شہادت اور 100 لوگوں کے زخمی ہونے کا بوجھ بھی تھا, اس وقت تو حکومت نہیں گئی. اب ایک کہتے ہیں جمہوریت آنی چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں جمہوریت, پرامن احتجاج میں سمجھتا ہوں ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. یہ میں بات 2014 میں بھی کہتا تھا. یہ لانگ مارچ سے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ عدم اعتماد لے ہیں. ایک طرف خود کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے 34 لوگ ہیں, کوئی کہہ رہا 3 درجن ہے. تو غیر آئینی اقدام کے لیے اگر پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں کریں. اس احتجاج سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تانے بانے بنے ہوئے ہیں, چین بن رہی ہے, اس میں انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, مدرسوں کے طالبوں پہ بھی زور دیا جا رہا ہے, تاجروں کو بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں بہت چیزیں فیکٹ ہے, لیکن میرا خیال ہے اس میں مجھے اپوزیشن بظاہر کامیابی ہوتی ہوئی دھرنے کے ذریعے یا لانگ مارچ کے ذریعے نظر نہیں آتی, ماں سوائے کہ عمران خان صاحب خود کوئی بڑا جذباتی ہو کہ دوسرا
لکھ کے رکھ لیں ڈاکٹر صاحب، عمران خان اسمبلی نہیں توڑیں گے، انہیں پتا ہے اس وقت سیاسی صورتحال کیا ہے، وہ عوام میں نہیں جا سکتے، مہنگائی کا طوفان ہے. تو اپوزیشن کے ہوا سے میرا خیال ہے دوبارے سے اخبار نکل جائے گی. ہاں صابر شاکر صاحب، یہ جو تانے بانے کا لفظ استعمال کیا، یہ جو مکڑی کے جال بننے کی طرف اشارہ کیا عارف حمید بھٹی صاحب نے، اس سے پہلے مظہر عباس صاحب نے بھی، خیر انہوں نے نہیں اس سے ایگری کیا، لیکن کہیں اگر اس کو اس طرح سے ایک سین ہم بنائیں کہ کچھ لوگ یہاں آ جائیں ہزاروں کی تعداد میں، پھر اسمبلی کے اندر ایک نو کانفیڈنس کی موو آ جائے، لوگ باہر بیٹھے ہوں 8-10 دن کے لیے، پھر کہیں کہ جی وزیر اعظم، پھر ظاہر ہے اسمبلی کے اندر بھی طاقتوں کو ہمت ہو وہ کہ جی وزیر اعظم بڑا غیر مقبول ہو گیا ہے، لیکن ان ہاؤس چینج کرنی ہے، کہ وزیر اعظم کو کہا جائے کہ اپنی سبقت شو کریں، اپنی میجورٹی شو کریں. کچھ اس قسم کا پلان آپ کو لگ رہا ہے مارچ کی طرف؟ دیکھیں، اس میں کوشش تو اپوزیشن کی تو یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ماحول ان کے حق میں بنا رہے، میڈیا میں ان کو سپیس ملے اور ڈیسٹیبلائز کیا جائے گورنمنٹ کو. یہ تو اپوزیشن کی اسٹریٹجی تھی، ہے اور رہے گی. اور اب اس میں ظاہر ہے اگر لائک مائنڈڈ آپ کے آ جاتے ہیں سپریم کورٹ بار میں اور وکلا تنظیموں میں، تو ان کو بھی ساتھ ملا لیا گیا ہے. ان سے بھی اسی طرح کا پریشر سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ڈالا جائے گا. یہ میں پولیٹیکل پریشر سمجھتا ہوں، یہ کانسٹیٹیوشنل پریشر نہیں ہے سپریم کورٹ میں، یہ پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے یہ سارا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پیٹیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن وہ فائدہ ضرور اٹھانا چاہتے ہیں. اس میں آگے جا کے یہ بھی ہوگا کہ وکلا تقسیم ہوں گے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام وکلا جو ہیں، وکلا تنظیمیں، وہ اس پیٹیشن کو سپورٹ کریں. جیسے آپ علی ظفر صاحب کو سن رہے تھے، چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی اسی رائے کے حق میں ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ خود جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو کہ وکلا کے حقوق کی تحفظ کی ضمانت دیتی ہے اپنے مسائل کے لیے، وہ ایک سزا یافتہ شخص کے لیے، ایک انڈیویجول کے لیے اپنے کندھے استعمال کرنے دے، اور ایک تنظیم کو، وکلا تنظیم کو جو کہ سپریم باڈی ہے، اس کو استعمال دیا جائے ایک اپوزیشن ایسے شخص کے لیے جو سزا یافتہ ہے. وکلا بھی ڈیوائیڈ ہوں گے. باقی رہا یہ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، ابھی تک تو گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور اس کی ریزن یہ ہے، یہ خود وزیر اعظم عمران خان کے ہی کوئی ہاتھ پاؤں پھولے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اچانک، حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر چکے، کیٹاگوریکلی بتا چکے. اس کے بعد یہ ٹاپک جو ہے وہ کلوز ہو جانا چاہیے تھا، ڈھیل اور این آر او کا، لیکن نہیں ہوا. اس کی ریزن یہ ہے کہ فروری میں چائنا یہ پرائم منسٹر کا وزٹ شیڈول ہے، اور یہ بہت پہلے سے ہے، یہ کوئی آج کل میں نہیں ہوا، یہ پچھلے 3 مہینے سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اور یہ فروری کا 3-4 تاریخ کو پرائم منسٹر نے وزٹ کرنا تھا. اس کے بعد پھر مارچ میں آپ کی OIC وزرائے خارجہ کانفرنس آ رہی ہے، اور 23 تاریخ کو تو یوم پاکستان ہے، 22 کو وزرائے خارجہ کانفرنس ہوگی. وہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ یوم پاکستان منایا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ چائنا سے پاکستان آنے کی منتظر ہے انڈسٹریل زون میں. دونوں ملک اس پہ بات کر رہے ہیں. اس میں آگے پھر دیکھیے کہ اس ریجن میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا، چائنا کا بہت زیادہ رول ہے. اس کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے کون چاہے گا کہ اس وقت کوئی ڈی سٹیبل کرے گورنمنٹ کو، یا پاکستان کے اندر ڈسٹیبلٹی آئے. تو آئی تھنک یہ ایک ڈس انفارمیشن تھی، اور یہ کیوس پیدا کیا اپوزیشن نے، اور اس کیوس پہ جا کے، اسی وکٹ پہ جا کے عمران خان صاحب کھیلے. انہوں نے مزید کیوس پیدا کر دیا 2-4 تقریریں کر کے، جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. کل جو ملاقات مدد کر دی اپوزیشن کی. مجھے بریک لینے دیجیے. ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں صابر شاکر صاحب ہوں یا عارف حمید بھٹی، ان کو شک ہے کہ شاید عمران خان ذاتی طور پہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں، کوئی ایسی کنفیوژن نہ پیدا کر دیں کہ اپوزیشن کو فائدہ ملے، ورنہ اپوزیشن کی اپنی جو تمام اسٹرگل اور ایفرٹس ہیں اس کا تو نتیجہ کوئی منطقی نکلتا نظر نہیں آ رہا. بہت سی اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں جناب مظہر عباس صاحب، عارف حمید بھٹی صاحب، جناب صابر شاکر صاحب. ناظرین، پاکستان کی گزشتہ 12-13 برس کی تاریخ میں یہ ایک عام رواج ہو چکا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے، بہت سے جیسے شیخ رشید صاحب اس میں بہت ہی مشہور ہے اس حوالے سے، کہ اگلے چند ہفتے بڑے اہم ہیں، دسمبر تک معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا، اگلے چند ماہ میں چیزیں جو ہیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی. اس حوالے سے 2 مہینوں کا بڑا ذکر کیا گیا پاکستان کی تاریخ. دسمبر تک فیصلہ ہو جائے گا. اب اس میں مارچ کا جو ہے وہ بڑا ذکر کیا جاتا ہے کہ مارچ میں کچھ ہونے والا ہے. مظہر عباس صاحب، آپ کو کچھ لگتا ہے کہ مارچ میں کچھ ہونے والا ہے؟
میرا خیال ہے بھٹی صاحب کو لگتا ہے، لیکن حیرانگی اس بات کی ہے کہ اگر ملک کا وزیر اعظم خود ہی یہ کہے کہ یہ 3 ماہ بہت اہم ہیں اور اس کو کہیں اس کو مطلب ایک ویگ انداز میں چھوڑ دیں، تو ملک میں تو غیر یقینی صورتحال پیدا ہونی ہی ہے کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہیں کہ 3 مہینے بہت اہم ہیں. اب اس کو بعد میں دوسرے لوگوں نے اس کی توجیہ دی کہ جی انہوں نے معاشی صورتحال کے بارے میں کہا تھا، کسی اور چیز کے بارے میں، لیکن ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی کریٹ ہو گئی. جب آپ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جاتے ہیں اور جب وزراء جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے مزید اس میں اس کو تقویت ملتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ معاشی عدم استحکام ہوتا ہے، اور معاشی عدم استحکام کا نتیجہ پھر مزید معاف کیجیے گا، جو آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے مہنگائی. اب پھر کہا گیا کہ 3 مہینے تک مہنگائی جو ہے اب نیچے نہیں آ سکتی. تو اب آپ خود ہی اگر اس طرح کی باتیں کریں منسٹریل لیول پہ یا پرائم منسٹر کے لیول پہ، تو ظاہر ہے اس میں لوگوں میں بے چینی پیدا ہوگی، انویسٹر میں بے چینی پیدا ہوگی، اور اس کے بعد اپوزیشن اس کا ایڈوانٹیج لے گی. اب مارچ میں کون سا بڑا فیصلہ ہونا ہے؟ میرے خیال میں تو مارچ میں نہیں، آگے جا کے ہی شاید ہوگا فیصلہ، لیکن بھٹی صاحب یا صابر کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہے تو کم سے کم میرے پاس نہیں ہو. اچھا عارف حمید بھٹی صاحب کچھ چیزیں بڑی دلچسپ بھی ہو رہی ہیں. حکومت نے IMF کی کنڈیشنلٹیز پوری کر دی ہیں، بہت جلدی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا $1 بلین حکومت کو مل جائے گا. 3 فروری کو وزیر اعظم پاکستان چائنا جا رہے ہیں، جہاں ان کی پہلے وہ فورن ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں گے، جن کی شی جن پنگ کے ساتھ، چین کے صدر کے ساتھ ان کی باضابطہ سمٹ میٹنگ ہوگی. وہیں روس کے پریزیڈنٹ پوٹن سے بھی ان کی ملاقات ہے. فروری کے مہینے میں ہمیں پتا چلا ہے کہ وزیر اعظم ماسکو بھی جائیں گے، جہاں ایک بائی لیٹرل سمٹ ان کا رشین پریزیڈنٹ اور رشین گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوگا. فروری میں ہی ہمیں سن رہے ہیں کہ OIC کا پاکستان میں فورن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہوگی. تو یہ اتنی چیزیں پازیٹیو بھی ہو رہی ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ 5.3% سے اس کی گروتھ بھی ہو رہی ہے. ان ساری چیزوں کے درمیان میں مارچ میں کیا کوئی دھماکہ بھی ہو سکتا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مدر صاحب کا فرمان ہے، مجھے لگتا ہے نہیں. جب ایک ملک کے وزیر اعظم اپنے ترجمانوں کے درجنوں نہیں سینکڑوں اجلاس کر کے کہیں کہ ایک سزا یافتہ شخص کو کوئی بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، جب وہ یہ کہیں کہ 3 ماہ بہت اہم ہوں گے، جب وہ یہ کہیں کہ 3.5 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد کہ میں اقتدار سے باہر آ کر زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا، اس کا مطلب میں کیا لوں؟ کسی دنیا کے وزیر اعظم سے یہ الفاظ آپ نے سنے ہیں؟ اقتدار میں جب ہوتے ہیں تمام ادارے آپ کے متحد ہوتے ہیں، اقتدار سے نکل جائے تو ایک پٹواری آپ کے بات نہیں سنتا، ایک تھانے دار پرچہ نہیں کرتا. آپ حکومت میں رہ کے آپ نے کم و بیشتر 3 درجن کے قریب اپوزیشن کی تمام لیڈرشپ گرفتار کر لی، جس میں سابق صدر، سابق وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ. تو اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ستمبر میں ایک کام ہونا ہے بہت بڑا، ایک ہونا ہے نومبر میں. اس کے بعد وزیر اعظم خود آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے وہ مشاورت بھی کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے کر رہے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے یہ غیب کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن مجھے بتا دیں دنیا کا وہ وزیر اعظم، 1 نومبر آپ نے کہا، ایک آپ نے سپٹمبر کہا کہ میں ایک ستمبر اس پہ قائم ہوں، نومبر. اور کل کی بھی ملاقات ہمارا ایک دوست ہر دل عزیز صابر اور شاکر، دونوں چیزیں نہیں ہیں، لیکن مجھے صابر بھی ہے اور اس پہ یقین بھی ہے، کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھی. لیکن مجھے بتا دیں دنیا میں ایک وزیر اعظم بتا دیں جو 3 سال سے اقتدار میں ہو اور کہے کہ نہیں میں اپوزیشن میں جا کے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا اور لوگ منہ چھپاتے پھریں گے. اور ساری اپوزیشن تو آپ نے پہلے اندر کر دی، منہ کون چھپائے گا؟ مجھے بتائیں. مجھے صرف اس سوال کا ڈاکٹر موہن پیرزادہ مجھ سے زیرک ہے، مظہر عباس یہ جواب دے دے، صرف مجھے میں تسلی کرا دیں میری. صابر شاکر صاحب، کل کی ملاقات بھی کوئی بہت خوشگوار نہیں تھی. اچھا، کل کی ملاقات ظاہر ہے آرمی چیف اور پرائم منسٹر دونوں ہی تھے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راوی ہے نہیں. لیکن کل کی ملاقات کے بعد یہ ایک ہم فرق ضرور محسوس کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی کافی پرسکون ہیں اور وزراء بھی کافی پرسکون ہیں. کل ملاقات کے بعد سے لے کے آج پورا دن گزر گیا، کسی قسم کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، کوئی ایسا ٹویٹ نہیں ہوا کہ جس میں جو پچھلے ایک ہفتے سے ایک کیوس سا پیدا ہوا تھا.
کل کی جو ملاقات ہے اس میں فوکس ہوئی، اگین میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کا دورہ چین جس میں آرمی چیف بھی اس کے ساتھ ہوں گے اور وزراء بھی ہوں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، ویری ویری امپورٹنٹ. اور اس کے بعد پھر مارچ میں جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے، جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں، یہ عمارت جو ہے وہ اندر سے ہی کوئی نقصان پہنچ جائے تو پہنچ جائے اس عمارت کو، اور اپنی ہی نادانیوں کی وجہ سے یہ گر جائے تو گر جائے. باہر سے ابھی تک کوئی حملہ کامیاب نہیں ہوا، باہر سے اس عمارت کو گرانے کے لیے جتنے بھی حملے ہوئے کوئی کامیاب نہیں ہوا. اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز، ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں، دونوں کے پولیٹیکل گولز مختلف ہیں، دونوں کی سوچ مختلف ہے، دونوں حکومت کو گرانا چاہتے ہیں لیکن مختلف طریقے سے گرانا چاہتے ہیں، تو وہ اکٹھے ہو نہیں رہے. ماسٹر کی پیپلز پارٹی کے پاس ہے اس گورنمنٹ کو ڈسٹیبل کرنے کی. تو جب اتنا کچھ ہے اور پیپلز پارٹی سندھ میں معلوم ہے آپ کو کہ گورنمنٹ ہے اس کی، وہ بالکل نہیں چاہے گی کہ اس کا بھی 1 سال 1.5 سال کم ہو. لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں، ان کی جو تقریر اور جو ان کی گفتگو، وہ ساری کی ساری ایسی ایگریشن نظر آ رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب نے ایک زمانے میں تقریر کی تھی کہ نہ میں استعفیٰ دوں گا، نہ میں ڈکٹیشن لوں گا، نہ میں اسمبلیاں توڑوں گا، تو پھر وہ تینوں کام ان کو کرنے پڑ گئے تھے. استعفیٰ بھی دیا تھا، ڈکٹیشن بھی لی تھی، اور اسمبلیاں بھی توڑی تھیں. تو یہ تینوں کام انہوں نے کیے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے، اور پرائم منسٹر کے پاس ابھی بھی بہت سارا ٹائم باقی ہے. اپنی گورننس پہ توجہ دیں، اور اکاؤنٹیبلٹی اداروں کا کام ہے وہ کریں، آپ کا کام ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. صابر صاحب کا بھی، عارف حمید بھٹی صاحب کا بھی، جناب مظہر عباس صاحب کا بھی، اسی طرح سے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، یہ ساری بحث آپ نے دیکھی. بظاہراً ہمیں چیزیں جو ہیں وہ پرسکون نظر آتی ہیں. وزیر اعظم 3 فروری کو چین کے دورے پہ جا رہے ہیں، جہاں وہ پہلے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں گے جو پینڈیمک کے بعد چین کے صدر شی جن پنگ، جنہوں نے کسی سے ملاقات نہیں کی گزشتہ 2 برس میں، ان سے ملاقات کریں گے. وہاں چین ہی میں پاکستان کے پرائم منسٹر روس کے صدر پوٹن سے بھی ملاقات کریں گے. پتہ یہ بھی چل رہا ہے کہ فروری میں ہی ماسکو کا بھی ایک بائی لیٹرل سمٹ میٹنگ ہے، اور فروری میں ہی OIC کی بھی اسلام آباد میں جو ہے وہ میٹنگ ہے. تو چیزیں ٹھیک نظر آتی ہیں. IMF کی کنڈیشنلٹیز پوری ہو چکی ہیں، $1 بلین ایشو ہونے والے ہیں. اس کے باوجود سیاست میں یہ اسپیکولیشن ہے کہ کچھ نہ کچھ شاید مارچ میں ہوگا. دیکھتے رہیے. آپ سے پھر ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.